वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम पहले बात कर रहे थे बुनियादन महसूस की और बात कर रहे थे कि उस वक्त जो इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में उसके क्या नताइज हैं और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी जो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। नाज़रीन, अब हम इसमें सेशन में बात करेंगे कि जो ईरान पर हमला किया अमेरिका ने और इजराइल ने, जो एक वॉर ऑफ एग्रेशन था, वो अब किस जगह आकर खड़ा हुआ है। और ये कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी बात करें, और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं ईरान के जवाब का। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई अमन का तो सीन दूर दूर से नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। अलबत्ता ये है कि देयर इज़ नो पीस देयर, और ये बताया जा रहा है कि जी 3000 2000 जो हैं शिप्स, प्लेटफॉर्म्स हर साइज़ के, वो वहाँ फंसे हुए हैं। और कुछ इदारों का ख्याल है, कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि बहुत से लोग भी हैं जो बड़ी परेशानी का शिकार हैं, दे आर स्ट्रैंडेड देयर। तो इस वक्त अगर बात करें हम कि क्या इस सारे माहौल में, इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, क्या नजर आ रहा है कि बात आगे किस तरफ बढ़ेगी। और हर रोज हम ये सवाल उठाते हैं क्योंकि हर रोज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हमारे सामने एक कॉन्ट्रडिक्टरी सीन आ रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है अच्छा जी बातचीत हो रही है, उसका फायदा होगा, ये होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड जो टेंशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, और कहीं कहीं हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी इरप्ट करता है, फायरिंग भी होती है, ड्रोन्स भी आते हैं, मिसाइल्स भी आते हैं। तो व्हाट इज ऑल दिस टेकिंग अस टूवर्ड्स, आखिर हम तवक्को क्या करें। और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा जी हम इंतज़ार देख रहे हैं ईरान के हवाले से। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अराक्ची साहब, उनकी ट्वीट थी कल रात गए, उन्होंने कहा कि जी जब हम किसी तरफ चलते हैं, किसी भी डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की तरफ, तो कुछ ना कुछ ऑन द ग्राउंड क्रिएट हो जाती है टेंशन। तो ये इस सब के पैराए में हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अदील मलिक पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, इनके ग्लोबल जो मामलात हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र है, खत्ते पर ख़ास तौर पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अदील, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो आप बताइएगा आप किस तरह देख रहे हैं तमाम मामला। जी नसीम साहिबा, देखें, मुझे ये लगता है कि हम एक खास तौर पे जो ट्रंप है वो एक बंद गली में आ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जी तो ये चाहता है कि फौरी तौर पे किसी न किसी तरह की सीज फायर हो जाए, लेकिन उनके ऊपर जो दबाव है वो जाहिर है कि अमेरिका में और इजराइल के वो हल्के के जो इस जंग को ऐसे खत्म करना चाहते हैं कि जिससे ईरान को कोई रियायत न मिले, और दूसरी जानिब उनके ऊपर ईरान का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में अगले पिछले 3-4 दिनों की जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये जो ऑपरेशन फ्रीडम जिसका नाम दिया गया, और उसके ऊपर अब अमेरिका के 2 बड़े जरीदे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल और अटलांटिक मंथली, दोनों ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है और बताया है कि कैसे अमेरिका ने कोशिश की कि आबनाए हुर्मुज़ पे दोबारा अपना असर कायम किया जा सके, और उसके लिए उन्होंने एक मिलिट्री फौजी एक्शन किया, लेकिन वो फौजी एक्शन दरमियान में ही रोकना पड़ गया। ये आज की वॉल स्ट्रीट की भी खबर है, फाइनेंशियल टाइम्स की भी खबर है, और ये जितने हल्के बता रहे हैं इस डेवलपमेंट के बारे में वो ये है कि ईरान के पास 2 बहुत बड़े हथियार हैं। एक तो ये कि वो उसका जो जोग्राफिया ऐसा है कि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट जो हॉर्मुज़ का कंट्रोल है उस पूरी कोस्ट पे, वो ईरान का है। और दूसरा, अब जो हम इस जंग में एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी एक हरीफ बहुत ज्यादा मजबूत और दूसरा छोटे छोटे सस्ते हथियारों के साथ उसको उसमें मात करता है। जी, तो आज की जो मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी खबर है और स्टोरीज इंटरनेशनल जराइद ने उस पे किया है, उसको वो कहते हैं कि मॉस्किटो बोट्स के जो बिल्कुल मच्छर की बराबर, मतलब बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज हैं, उनके मुकाबले में मच्छर के बराबर बोट्स हैं जो ईरान के पास है, जो उसको इंटरवीन कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो मिलिट्री सोल्यूशन है वो जो वक्त गुजर रहा है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसके साथ साथ जो बहुत बड़ी एक तब्दीली आ रही है वो ये है कि ट्रंप के और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर
بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اب اس جنگ کی جو قیمت ہے وہ ایک عام صارف کو پیٹرول پمپ میں زیادہ ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو اب جو ٹرمپ کے لیے ڈیلیما ہے وہ جس کو ہم گیم تھیوری کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ڈیلیما ہے کہ ایک جانب اگر وہ ایران کو کوئی کنسیشن دیتے ہیں جو ایران اس کنسیشن یا رعایت کے بغیر نہیں مانے گا. ہم دوبارہ اس پہ بات کر سکتے ہیں جب آپ ان سے سوال کریں گی کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو لیکن اس کو ایک رعایت چاہیے, یا تو ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس پہ ریلیف ملے اور ان کو یا فائنینشیل کمپنسیشن ملے تاکہ دوبارہ سے وہ ریکنسٹرکشن کر سکیں. اس کے بغیر وہ یہ نہیں چھوڑیں گے جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے, کیونکہ ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی ہے ان کے پاس. ایک مرتبہ اگر انہیں آبنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے اب ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ بات جو جے سی پی او میں ٹیبل کی میز پہ سینکشنز ریلیف نہیں ملی, وہ اب اس سٹیج میں ان کو کوئی نہ کوئی سینکشنز ریلیف یا فائنینشیل کمپنسیشن ملے. اچھا, یہ تو ہے ایران کا. اب جو ٹرمپ ہیں وہ اس مخمصے میں ہیں کہ اگر وہ اس جنگ کو جاری رکھتے ہیں جو چل رہی ہے اس وقت تو اس کی قیمت مزید بڑھتی جائے گی. ابھی جو انٹرنیشنل آئل ریزروز ہیں وہ 45% سے نیچے آ رہے ہیں جو ریزروز ہیں ویسٹرن کنٹریز میں بھی, جیٹ فیول ہے. تو اگلے 45 دنوں سے لے کے اگلے 3 مہینے تک یہ اس جنگ کی قیمت ایکسپونینشلی انکریز ہوگی ویسٹ کے لیے. تو ایک یہ مخمصہ ہے. دوسرا مخمصہ یہ ہے ٹرمپ کے لیے کہ اگر وہ ایران کو کوئی ایک فائنینشیل رعایت دیتے ہیں تو جو اسرائیل لابی ہے امریکہ میں اور جو امریکہ کے اندر بھی سخت نیت طبقے ہیں وہ ٹرمپ کو کہیں گے کہ آپ نے تو ہتھیار پھینک دیے, آپ نے تو ایران کے سامنے بالکل ان کو اتنی بڑی کنسیشن دے دی. تو اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ سب سے زیادہ مخمصے میں ہے. ہی از اے ریئلی ان اے کیچ 22 سچویشن. جی, بڑا دلچسپ اور بڑا تفصیلی. مجھے یہ بتائیں, آپ نے جو باتیں کہیں عدیل, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ تو یعنی کہ ان اے سینس جب جنگ شروع ہوئی ہے اور ایران نے اس جنگ کا جو ایک اس کا پھیلاؤ یکدم کر دیا, انہوں نے دے اسپریڈ دا وار گلف میں, اور جو بھی وجوہات انہوں نے کہا جی امریکن بیس ہیں وہاں سے ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں. اور یعنی کہ شاید درست ہوگا کہنا کہ جو معاملات ابھی سامنے آ رہے ہیں which are confronting Trump in terms of a cost, وہ پہلے ایک ہفتے میں آ گئے تھے سامنے. یعنی اٹس بین این اپ اینڈ ڈاؤن ایور سنس, لیکن پیٹرن وہی رہا ہے. تو کیا چیز ہے جو ٹرمپ کو اس پر آمادہ کرے گی کہ وہ چیز کریں جس سے کہ اب کٹ دا لاسز اینڈ رن. اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا کہ obviously چائنا از اسٹینڈنگ دیر, روس کم ایکشن کر رہے ہیں, لیکن چائنا جو ہے چائنا کے ساتھ تو یہ ملنے بھی جا رہے ہیں. تو واٹ فیکٹر, کیونکہ باقی تمام فیکٹرز تو موجود ہیں, ڈگری شاید زیادہ ہے اب, یعنی کہ پریشر شاید زیادہ ہو, بٹ دا پیٹرن از دا سیم. کیا ٹرمپ کو کیا چیز ہے جو اس کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی؟ اور جیسے جو پروجیکٹ فریڈم کا آپ نے ذکر کیا اس میں یہ کہتے چلیں کہ نو کنٹری ان دا ورلڈ, آئی تھنک ادر دین اسرائیل, شاید جو کوریا بھی سوچ بھی رہا تھا, کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے کہ بھئی آپ ہمارا فائدہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, بیکاز دے آل سو ایگزیکٹلی واٹ یو آر سیئنگ. تو بتائیے واٹس گوئنگ ٹو بی دا the straw that will break the camel's back in this case, break Donald Trump's resolve to keep on at the war? مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاشی قیمت ہوگی اندر یا جو پریشر آئے گا وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ایسی بات ہے کہ جو بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کا جواب دینا, کیونکہ امریکہ میں آپ دیکھیں پوری جو جنگ جاری رہی ہے ابھی تک اس میں ایران کے پاس ایک اسٹریٹجی تھی, ایک حکمت عملی تھی جو وہ رول آؤٹ کرتے رہے, اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے تیاری بھی کی. لیکن امریکہ کی جانب سے وہ لوگ جو اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنا سکتے تھے پینٹاگون میں, وہ they were not part of it, ان کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا تھا. تو اب یا تو یہ ہے کہ جو اسرائیل لابی اور اسرائیل کا جو پریشر ہے وہ فنڈامنٹلی اگر چینج ہوتا ہے تو وہ ٹرمپ کے لیے ایک سپیس بنے گی. دوسری ٹرمپ کے لیے یہ سپیس ہے کہ اب وہ اگر چائنا جا رہا ہے تو چائنا کے ساتھ وہ کہے کہ ہم آپ کو تائیوان کے مسئلے میں رعایت دیتے ہیں, آپ ایران کو
کو فورس کریں کہ وہ بچ کرے اس میں. آج کی جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے وہ اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ ایسے ہے اس چیز کے اوپر کہ کیسے جو اندر نیگوسیشنز چل رہی ہیں اس میں یہ کہ شاید کسی طرح کی ایک رعایت وہ مانگے. لیکن اگین چائنا جو ہے وہ بھی کئی چیزیں دیکھ رہا ہے. وہ ایران کے ساتھ جو معاملات بیٹھتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا پورا ویسٹ ایشیا پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ بہت جلدی میں ہے کہ اسے کوئی بھی موقع ملے اور وہ جنگ سے نکلے. اس کی جو ہارڈ کور لابی ہے وہ بھی اس جنگ کے خلاف ہے اور جو قیمت ہے وہ بھی بڑھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 2-3 مہینے تو اگلے سہار سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ٹرمپ پہ بہت زیادہ پریشر ہو جائے اور وہ پھر جو بھی اس کو موقع ملے گا اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا جنگ سے. آلریڈی وہ یہ کوشش کر رہا ہے. جی دیکھیے 2-3 مہینے تو ساؤنڈز لائک اے لائف ٹائم, کیونکہ 2-3 مہینوں میں جو آپ نے ذکر کیا کہ جو اقتصادی لیول پر ایک پریشر آئے گا تو وہ بڑا میرا خیال ہے معنی خیز ہوگا. اور اگلے تو ہفتے 2 ہفتے میں اگر یہی ٹرینڈ رہا اپ اینڈ ڈاؤن, بلو ہاٹ بلو کولڈ, یعنی کہ ایون ایٹ دا سیز اینڈ ایٹ دا ڈسکشن ٹیبل وغیرہ, تو یہ تو معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے. دوسرا تو اس لیے 2-3 مہینے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہونا پڑے گا کہ یہ ایران اور مل کے بیٹھے امریکہ. دوسرا یہ جو آپ نے چین کا کہا, خود ہی فرمایا آپ نے اور درست کہا کہ وہ ایران چائنا, تو ہمیں لگتا ہے واٹ ایور لٹل ون انڈرسٹینڈز اباؤٹ چائنا, وہ کسی صورت پہ اس طرح کی سیٹلمنٹ نہیں کرے گا. بیکاز چائنا کین سی, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے ہمیں بھی, کہ تائیوان میں چائنا کی کوئی اتنی ویک پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہو جائے کہ اپنی پورا کا پورا جو امیج اس کا ہے آف اے کنٹری دیٹ اسٹینڈز بائی جنرلی, جو بات جو صحیح ہے, تو وہ یہ تو کرنا کہ اپنا کٹ ڈیل جس میں بالکل نظر آئے کہ وہ جو بات گلوبل اس وقت اسٹیبلٹی کی ہے, انرجی فلو کی ہے, سب کچھ ہے, بلیک میل ہو کے وہ کہیں جی آپ چلیں اس پہ جو مرضی کریں اور ہمیں آپ تائیوان پہ سیٹلمنٹ دے دیں. دوسرا یہ تیسرا جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اسرائیل فیکٹر, کہ اسرائیل کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہو جائے کسی طریقے سے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پر ذرا نظر ثانی کیجیے گا اور اس پر کامنٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو اب اور خطے کے اندر داخل ہو گیا ہے. عدیل صاحب, اسرائیل تو اب گلف کی اسٹیٹ میں آ کے بیٹھ گیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. تو ہمیں جب ہم یہ سب چیز کو دیکھ رہے ہیں تو لگ یہ رہا کہ اس لیول پہ اسرائیل کو ایک اس نے گول کیا, اس نے کوئی فائدہ اٹھایا کہ اب تو دیکھیے مختلف جریدے یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ڈوم ہے, آئرن ڈوم کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوجی بھی لا کے بٹھائے ہیں ایک گلف اسٹیٹ میں. تو واٹ ڈز آل دیٹ مین, اور جہاں وہ بیٹھے آ کے ادھر انڈیا کا بھی بہت اثر و رسوخ ہے اور امریکہ کے ان کے ساتھ اور بہت زیادہ تعلقات بڑھیں, تو اور وہاں سے وہ سعودی عربیہ کو کوشش کریں کہ انڈرمائن کریں ایران کو, تو isn't it more complex عدیل صاحب؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ پیچیدگی ہے ان تمام معاملات میں, اور لیکن اسرائیل کی طاقت کو صرف آپ ایک ملٹری اور سیاسی طاقت نہیں سمجھ سکتے. جو 2 بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے جی غزہ کے بعد, لیکن خاص طور پہ پچھلے 3-4 ماہ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, ان میں 2 ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا تعلق ہے امریکہ کے مقامی سیاسی حالات کے ساتھ. ان حالات میں جس طریقے سے غزہ کے بعد اسرائیل کی جو سیاسی اثر و رسوخ تھا اس کو کافی ٹھیس پہنچ رہی تھی, لیکن اب خاص طور پہ ایران وار کے بعد اسرائیل انکریزنگلی آئسولیٹ ہو رہا ہے. پالیسی سرکلز کے نہیں, اندر تو ان کا سسٹم پہ کنٹرول ہے, لیکن جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے وہاں پہ بہت زیادہ اسرائیل کو کہ امیج کو ٹھیس لگی ہے اور لوگ اوپنلی سوال کر رہے ہیں, ایسا کبھی انپریسیڈنٹڈ تھا. اچھا ایک سیکنڈ اس میں اسی پہ عدیل صاحب, ایک سیکنڈ اسی پہ, کیونکہ بڑا اہم آپ نے اسرائیل پہ بات کیا, معذرت سے, but I would like you to respond to this. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشروں کے لیول پہ اسرائیل کو ایک ٹھیس پہنچی اس کے امیج کو, بٹ معاشروں کے لیول پہ تو اس کا 0 اثر ہوا ہے 2 سال کسی بھی اسٹیٹ پالیسی پر, کیونکہ جینوسائیڈ تو ہوتی رہی. وہ تو جب اقتصادی معاملات گڑبڑ کا شکار ہوئے ہیں اور ایران کھڑا ہو گیا ہے تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ جو ممالک ہیں, جو حکومتیں ہیں وہ کچھ کر رہی ہیں. سو رائٹ ناؤ اسرائیل کا امیج معاشروں میں
اس کا اثر ہونا نیگیٹو اور اس کا ایک امیج خراب ہونا, ہاؤ ڈز اٹ ٹرانسلیٹ انٹو اینی تھنگ ان دا پاور سرکلز ان دا گورنمنٹس؟ دیکھیں ابھی اس میں دو طریقے ہیں جس کے ہوتا ہے کہ جو تاریخ ہوتی ہے اس میں ایک طے در طے چیزیں بنتی جاتی ہیں اور پھر اچانک سے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اب یہ جو چیز ہے ایک میں جو دوسری طرف بھی جاؤں گا, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی اس وقت جو ڈیسیجن میکنگ اسٹرکچر ہے اس میں نہیں ہو رہا, لیکن دیکھیں نا امریکہ میں جو بڑے ٹاپ کے آفیشلز ہیں انہوں نے ریزائن کیا ہے اور ریزائن کر کے کہا ہے کہ اسرائیل کا بہت زیادہ اثر ہے. اور اب اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا افیکٹ کیسے ہو رہا ہے, بہت سٹل افیکٹ ہو رہا ہے. سٹل افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیلی بھی جانتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے, چنانچہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے. اگر آپ نے فنش دا جاب کرنی ہے, اگر آپ نے ایران کو کا مسئلے کو ہمیشہ ختم کرنا ہے تو ناؤ از دا ٹائم. تو وہ اس طریقے سے وہ پریشر بڑھا رہے ہیں. لیکن دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی جو یہودی کمیونٹی ہے اس میں بڑی بڑی اچھی آوازیں بھی ہیں, بڑے سین لوگ بھی ہیں, اور اس میں پولرائزیشن ہو رہی ہے. میں پچھلے ہفتے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں امریکہ کے کسی بڑے جریدے میں جس میں یہ ڈسکشن تھی کہ کبھی ایسے نہیں ہوا پچھلے 20 سالوں میں کہ جو تمام یہ ایک ریلیجس کمیونٹی ہے جو یہودی ہیں ان کے اندر پولرائزیشن بہت بڑھ رہی ہے. بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرف اسرائیل چیزوں کو لے کے جا رہا ہے وہ ایون یہودیوں کے لیے بھی ایک اچھا راستہ نہیں ہے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس کا فوراً تو شاید اثر نہ ہو, لیکن جو اسرائیل کے ایکشنز ہیں وہ بھی ایک ڈیسپریشن شو کر رہے ہیں جو ابھی وقت ہے کہ جو اس مسئلے کو حل کیا جائے. جی جی اوکے. سو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا جو ہے اسٹینڈنگ وہ دیٹ از ویکننگ. دیکھتے ہیں, یہ بڑا اہم وقت ہے, آپ کو ہم پھر تکلیف دیں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس.